अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर है। और सबसे पहली खबर जो आपको बताएंगे वो खबर ये होगी कि राना सनाउल्लाह साहब ने या हुकूमत ने जवाब दे दिया है सोहेल आफरीदी साहब को, आप फौज बनाएंगे तो हम ये करेंगे। वो ये क्या होगा ये आपको डिटेल से स्टोरी में बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ख्वाजा आसिफ ने धमकी दे दी अफगानिस्तान को, और क्या धमकी है ये भी जानिएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो हम ये सोच के बैठ गए थे कि शायद अब ये मामला खत्म हो गया, दोबारा नहीं होगा, लेकिन भारत के साथ क्या हो रहा है ये भी कुछ उन्होंने अंदर से बता दिया। ये भी जानेंगे आज ही के व्लॉग में। फिर आपको ये बताएंगे कि हमने कुछ बहादुरों को मोटरसाइकिल पे देखा एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पे शायद लोग बख्तरबंद गाड़ियों में जाने से भी घबराएंगे। तो ये कौन सी जगह थी और ये कौन से हमारे बहादुर थे ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मोदी जी ने लुटिया डबो दी फिर से अपने मुल्क की। खैरी को खबर नहीं है, हमेशा डबोते ही रहते हैं। अब मसला ये है कि बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हैं मोदी जी जो है, और कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी हरकत हो जाती है कि पता चलता है कि तबाही फिर के रहेगी। तो मोदी जी की तरह का एक रिपोर्ट था, वो रिमोट पकड़ा गया। अच्छा, कुछ नहीं, आगे बताएंगे डिटेल्स। ठीक है, तो ये क्या था ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान जो है उसने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था ईरान के हवाले से, लेकिन ईरान ने शायद कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान को थोड़ी सी नाराजगी है। और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और ममालिक इसके अंदर शामिल है जो बहुत ही करीबी ममालिक हैं, पाकिस्तान की भी और ईरान के भी। लेकिन ईरान को इस वक्त में शायद ये नहीं करना चाहिए था, मामला थोड़ा सा खराब हो चुका है। ये बताएंगे कि ये मसला क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ जो हुआ इसका जिम्मेदार कौन था। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, पाकिस्तान की इज्जत पे बात आ गई है। इंडियन मीडिया ने जिस तरह से इस स्टोरी को प्ले किया था, यकीन माने हम तमाम पाकिस्तानी इस पे शर्मिंदा हो रहे थे कि ये हम लोगों के साथ हुआ क्या। पता चला जी कि गवर्नमेंट ने तो कुछ गलत किया ही नहीं, गवर्नमेंट ने तो पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने तो सब कर दिया। अगर गवर्नमेंट ने सब कर दिया तो फिर गलत कौन कर गया दरमियान में, ये हमारी इज्जत के ऊपर दाग किसने लगवाया, ये भी आज ही की स्टोरी में आप जानेंगे। और आपको एक रिमाइंडर देता चलो कि JavedCH.com पे जाके जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और एक स्पेशल रिमाइंडर कि 1 मिलियन तक कोई ज्यादा फासला नहीं रह गया, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, आपने हमें पहुंचाना है और जितनी जल्द हो सके पहुंचाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। तो पहली स्टोरी जो मैं शुरू करता हूं वो शुरू करता हूं मोदी जी की तरह का जो रिपोर्ट है उसी से शुरू कर लेते हैं। नहीं तो जरा यार, ये बताइए। ज्यादती है बेसिकली। तो एक इंडिया ने एक एआई पे एक समिट की थी, इंडियन एआई समिट। और ये बेसिकली जो मसनूई जहानत है उसके ऊपर एक पूरी बड़ी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, आप समझें, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारे उनके कॉलेजेस थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके स्टॉल लगे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह किया, और इफ्तिताह करने के बाद उसके अंदर एक कुत्ता चलता हुआ नजर आया, जो ज़ाहिर रोबोटिक है, रोबोटिक कुत्ता है। अच्छा अच्छा। और वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। और वो कभी सीधा खड़ा हो जाता है, कभी लेट जाता है, कभी डराता है, कभी सिक्योरिटी करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो वहाँ पे वो चलता हुआ नज़र आया बहुत ज़्यादा। और मीडिया ने उसको कैप्चर कर लिया और उन्होंने कहा देखें ये कमाल कर दिया। जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक खातून है, उसने कहा जी ये हमने बनाया है और ये हमारे कैंपस में चलता फिरता रहता है, बच्चे लड़के बहुत खुश होते हैं, उनको एंटरटेनमेंट करता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देखें जी इंडिया कितना आगे निकल गया, इसने एक कुत्ता बना लिया सर। और फिर उनके एक वज़ीर हैं, उनका नाम है अश्वनी विष्णु। और वो इतलात व नशियात के वज़ीर भी हैं, आईटी के वज़ीर भी हैं, रेलवे के वज़ीर भी हैं। उन्होंने वो सारी फुटेज जो थी वो अपने एक्स अकाउंट पे लगा दी कि देखें जी इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और इस दौरान वो पता चला कि वो कुत्ता जो है वो तो चाइना ने बनाया था, और वो $2800 का मिलता है, और इन्होंने वहाँ अच्छा। से ख़रीदा हुआ है। और जो चाइनीज़ कंपनी है उसने शोर मचा दिया, उसने कहा भाई हमारा कुत्ता है, हमारा कुत्ता लेके आप किधर अपने अपने खाते में डाल रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वबाल आ गया। वबाल आया, उसके बाद मिनिस्टर साहब ने वो जो अपनी पोस्ट थी वो उन्हें डिलीट कर दी। और उसके बाद को ऐसी उनकी मत मारी की सारी इंडिया की, वो पूरा जो उनकी समिट थी उसकी वजह से बर्बाद हो गई। और भी वैसे वहाँ मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो टोटली एक कुत्ते की वजह से हर चीज़ ख़राब हो गई। तो सही है। वो जो कहते हैं ना, वैसे पुराना मुहावरा है कि इंसान का अगर मुकद्दर ख़राब हो तो इंसान अगर ऊँट पे बैठा हो तो उसको कुत्ता लड़ जाता है। सही। और ये कुत्ता लड़ गया इंडिया को वैसे। शायद साहब बिल्कुल सही है, एक कुत्ते की वजह से नहीं, पूरे इंडिया का मुकद्दर खराब हो मुकद्दर ख़राब हो गया, बिल्कुल नहीं ये गया। चलिए।
اچھا اچھا صاحب 19-20 ممالک کے صدور کو دعوت دی گئی تھی, بڑا ہائی ڈیلیگیٹڈ تھا ہائی وہ. ڈیلیگیشن تھا, اور لیکن ظاہر ہے میرا خیال ہے چوہر صاحب ویسے نصیب خراب ہے, نصیب خراب. اچھا ایک چیز چوہر صاحب, ایسے آپ کو نہیں لگتا کہ چند ایک بزنس مینوں نے پیسہ انہیں کما کر دے دیا, لیکن وہ جو تھوڑی سی عقل, تہذیب اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو اسکل ہے وہ انڈیا کے دیکھو پاس مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ انڈیا بڑا ملک ہے, اکانومی بھی اس کی تگڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اب ان کے بلینر بھی بہت زیادہ ہیں, تقریباً میرا خیال ہے 276 کے قریب تو ان کے بلینر ہیں, جو فوربس کی میگزین کی جو رپورٹ آتی ہے اس کے اندر. اور بزنس مین بھی بڑے بڑے ہیں, اور جب ٹاٹا نے ایئر انڈیا خریدی ہے تو اس نے دنیا کا سب سے بڑا سودا کیا ہے جہازوں کا, اور دونوں بڑی کمپنیز جو ہیں, ایئر بس ہے اور دوسری بوئنگ ہے, وہ سب سے زیادہ جہاز جو ہے وہ ایئر انڈیا کو پرووائڈ کرے گی, اور بہت میرا خیال $200 بلین کے قریب تو وہ جہاز خرید رہے ہیں, اتنا زیادہ انہوں نے, تو اس لحاظ سے بہت آگے ہے. پھر جو آئل ریفائنری تھی دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری جو ہے انڈیا کے اندر لگی ہوئی تھی, تو یہ دیکھو ان کا کریڈٹ ہے. لیکن یہ جو جنگ ہوئی نا پاکستان کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ کو پاکستان کی عزت منظور تھی, اور اس میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا. چھوٹا سا ملک ہے, تھوڑا سا بجٹ ہے, اور ہمارا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ انڈیا کے ڈیفنس بجٹ سے بھی کم ہے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی پاکستان کی, اور پاکستان بہت آگے نکل گیا. اور جو مودی تھا اس کا جو تکبر تھا اس کو, وہ اس کے گلے کی ہڈی بن گیا, اور اس کو نقصان ہوا ہے. اب وہ اگر سیدھی بھی مارتے ہیں نا تو الٹی پڑ جاتی ہے ان کو. اب انہوں نے ایک بڑی اچھی کانفرنس کی ہے لیکن الٹی پڑ گئی ان کو, اور بس یہی ہے میرا خیال ہے ان کو تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اپنے بھگوان سے ہی مانگ لیں. چلے اللہ تعالیٰ سے تو نہیں مانگتے وہ, اپنے بھگوان سے ہی معافی مانگ کے تو عاجزی پہ جائیں وہ, اور اسی سے معاملات ٹھیک ہو سکیں گے. اور ہمیں بہت زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. جب تکبر کرتے ہیں نا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کا خیال رکھا ہے, جبکہ ہم کسی لحاظ سے بھی معاشی طور پہ آپ دیکھ لو, سماجی طور پہ دیکھ لو, آبادی کے لحاظ سے دیکھ لو, فوج کے سائز کے لحاظ سے دیکھ لو, انڈیا سے کم ہے. ہماری اکانومی کمزور ہے, اور آبادی جو ہے نا ہم سے وہ ظاہر میرا خیال ہے کوئی 6 گنا بڑا ملک ہوگا, رقبے میں 6 گنا بڑا ملک ہوگا. فوج جو ہے ان کی کوئی 25 لاکھ کے قریب ہے, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب عزت دی ہے ہمیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. نہیں جو ایسا تکبر تو بالکل بھی نہیں ہے, تو سائز کا حساب ہے نا کہ جغرافی کس کی کیسی ہے. اب ایک موٹا آدمی ہے اور ایک سمارٹ آدمی ہے, سمارٹ آدمی زندگی اچھی گزارتا ہے, موٹے کو ہارٹ اٹیک ہو لیکن جاتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ, میں پھر بھی یہ کہوں گا یار عاجزی اختیار کریں, ہم تو عاجزی اختیار بالکل کریں, کر رہے ہیں. اور اس سے سبق سیکھیں انڈیا سے کہ جب تکبر کرے کوئی قوم یا ان کا لیڈر تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بالکل جو انڈیا کر رہا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نہیں کرنا. ٹھیک, چلے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. پی ٹی آئی کی سیاست مجھے ہمیشہ سے سمجھ نہیں آئی. پھر انہوں نے ایک فورس بنانے کا اعلان کیا, ایک فوج بنانے کا اعلان کیا. ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں وہ عہدوں کا اعلان بھی کر دیں کہ ہماری فورس کے یہ عہدے داران ہوں گے, یہ رینکس ہوں گے, اور اس کے بعد ان کی ترقیاں ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ اپنا ایک سسٹم چلا لیں, کوئی پتہ نہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کیا کیوں گیا ہے یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا اپنا نوجوان تھا, یا وہ نوجوان تھا جو بالکل میں غلط ورڈ اس کے متعلق یوز نہیں کرنا چاہتا, اس کے جذبات ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں, تو اسے خوش کرنے کے لیے جی کہ ہم نے آپ کو اگر دھرنوں سے اٹھایا ہے تو ہم آپ کے لیے کچھ کر لیں. شاید ایک میٹھی گولی ہے, لیکن گورنمنٹ اسے بہت سیریس لے رہی ہے. گورنمنٹ نے کیا جواب دیا ہے یہ جانیے اس سٹوری. اچھا یہ فورس جو ہے نا پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں بن رہی, یہ بھی آپ ذہن میں رکھو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ فورس بنائی تھی, انہوں نے پراپر اپنے نوجوان اکٹھے کر کے ایک ایسی فورس بنائی جو پولیس سے تگڑی تھی, اور بعض جگہوں پہ سیکرٹ اداروں سے بھی تگڑی تھی, اور بعض جگہوں پہ ایسے بھی تھا کہ اگر فوج بھی آتی تھی اور ایک سائڈ پہ یہ بھٹو صاحب کی فورس آتی تھی تو بھٹو صاحب کی فورس کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. بلکہ ان کے جو چیف تھے وہ ایک ڈی آئی جی تھے, اور سٹنگ ڈی آئی جی تھے, ان کو بھٹو صاحب نے اس کا انچارج بنا دیا تھا, کمانڈر بنا دیا تھا. تو بلکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا بھٹو صاحب جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے, کسی جگہ پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہوتی تھی یا کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا تھا, تو وہ جو چیف سیکرٹریز ہیں یا آئی جیز ہیں ان کو ہٹا کے, ان کو بلا کے نا, ان کو اوپر اسٹیج پہ بلاتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھاتے تھے, اپنی اس فورس کو, اپنی فورس کے چیف کو, کمانڈر کو. اچھا ہاں جی, ڈی اے جی تھے. ٹھیک ہے. اور مسعود سم تھنگ تھا نام ان کا, بہت سارے لوگ ابھی ان کا نام لکھ دیں گے نیچے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار ختم ہوا, ان کے خلاف کو ہوا, ان کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے گرفتار کر لیا, اور پھر ان کے خلاف جب قتل کا مقدمہ بنا, اور جب قتل کا مقدمہ بنا تو وہی ڈی آئی جی جو تھے وہ انہوں نے اعترافی بیان دے دیا تھا بھٹو صاحب کے خلاف. اچھا. ایک تو وہ فورس بھٹو صاحب کو بچا نہیں سکی, اوکے. ایک ان کے اقتدار کو نہیں بچا سکی, اور جو ہی مارشل لا لگا سب سے پہلے فورس غائب.
اچھا نظر ہی کسی جگہ پہ نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر FIR ہوئی قتل کی, تو وہی جو DIG تھے ان کے اعترافی بیان پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی تھی. اوہ اچھا. تو فورس جو ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہیں یہ, اور ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی ایک ریگولر آرمی جو ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, بلکہ ریگولر جو پولیس ہوتی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا لیکن چوہر سکتا. صاحب اسے بنانے کا تو فیصلہ تو بہت غلط یہ فیصلہ بڑی ہے. بیوقوفی ہے, یہ حماقت ہے. اور یہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, یہ گنڈا پور صاحب نے کل ایک انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھی آپ کا اقتدار کیوں ختم ہوا تھا, آپ کی CM شپ کیوں گئی تھی, تو انہوں نے کہا جی مجھ سے ایک کام کروانا چاہتے تھے عمران خان صاحب, اور وہ کام جو ہے نا علیمہ خان صاحبہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا, تو میں نے وہ کام نہیں کیا, تو میری CM شپ جو تھی وہ چلی گئی. کیا مجھے کام؟ لگتا ہے کوئی اسی قسم کا کام ہوگا کہ آپ کو فورس بنا لیں سارے, اچھا کہ حملہ ہی کر دو. حملہ ہی کر دو سارا, اچھا. اسی ٹائپ کا ہوگا. اور وہ کیونکہ اب یہ کام سہیل افریدی صاحب کر رہے ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہے. یہ جو ہی بنائیں گے تو یہ کریک ڈاؤن ہوگا بڑا خوفناک ان کے اوپر. اوکے. اور ویسے وفاقی گورنمنٹ نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ جو ہی یہ کام کریں گے تو ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں تھوڑی سی بھی سٹارٹ ہوئی کمپلیٹلی بند ہو جائیں گی. اب بش بی بی کی فیملی بھی اب ان سے نہیں مل سکے گی, ٹھیک ہے. اور یہ ٹائٹ کر دیں گے, اور سہیل افریدی کو بھی بہت زیادہ ٹائٹ کر دیں گے. ٹھیک اور ہے. اب تو ویسے پشاور ہائی کورٹ بھی جا گئی, اس نے بھی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا تماشا ہے. تو جب وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی عدالت, اس کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو یہ تو پھنستے چلے جائیں گے, یہ بہت بری طرح پھنس جائیں گے. چوہر صاحب یہ فورس والا جو آئیڈیا بہت ہی غلط ہے, اور اگر کوئی تھوڑے بہت تعلقات ان کے بنے تھے تو وہ تعلقات ختم ہونے لگے ہیں. چوہر صاحب وہ جو نوجوان میں نے سڑکیں بند کرتے ہوئے دیکھا ہے نا, اب میرا دل دکھتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے, پر پرابلم یہ ہے کہ جو شعور کے نام پہ اسے بیچا گیا ہے نا, اسے انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا فارغ العقل کر دیا. اسے نہیں پتا وہ اپنا صوبہ بند کر رہا ہے, اسے نہیں پتا وہ اپنے لوگوں کو نقصان دے رہا ہے, اپنی ہی عدالتیں خلاف فیصلہ دینے شروع ہو گئی ہیں, لیکن اسے لگتا ہے وہ خان کے پیار میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور یہ بڑی بڑی جو ہے نا, مثلا دیکھا تامل فورس تھی وہ تامل ناڈو کی, وہ جو سری لنکا کے اندر کیا ہوا, وہ ریگولر آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکی, نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی اسی ٹائپ کی کوئی فورس بنا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بس وہ ایسے یونیفارم وغیرہ بھی دیں گے ان کو کوئی نہ کوئی, اور نعرے بھی لگائیں گے کہ جی عمران خان کی حفاظت کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے فورس بنا رہے ہیں. یار خدا خوفی کرو یار, پہلے ہم آگتے تھوڑی ہیں ایک اور کر لیں. وہ تو آپ کو چوہر صاحب پتہ ہے ان کا تر امتیاز ہے ہم آختے اور یہ ذہن میں رکھیں عید کے بعد انہوں نے ایک وہی لانچ کرنی ہے موومنٹ بھی بڑی, پھر موومنٹ لانچ کریں. آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ کی جو موومنٹ انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی ہے, انٹرنیشنلی دوسرے ممالک نے اتنے جعلی اکاؤنٹس بنائے تھے اور پوری کوشش کی تھی کہ کس طرح سے آگ لگ جائے. نہیں لگی, انہیں نہیں پتا یہ استعمال ہو رہے نہیں لگ سکے گی, نہیں لگ سکے گی. پاکستان ایک ڈفرینٹ ملک ہے, یاد رکھیں. ہیں. پاکستان جو عوام ہے نا وہ اپنی فوج کے خلاف نہیں جائے گی, یہ ذہن میں رکھیں. یہ ہمارا DNA ہے, صحیح. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو, اور ہمارا سروائیول بھی یہی یہ ہے. سروائیول بھی ہے, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم ان کے خلاف بات کریں, ہم ان کے خلاف نعرے لگائیں, لیکن ہم کبھی اس کو ڈسمنٹل نہیں ہونے دیں گے. اچھا صاحب, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹاپک سے ہٹ کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. 2 آپشنز اگر میں دوں, ٹھیک ہے, PTI اور فوج, ان دونوں میں سے ایک کا وجود نہیں ہے پاکستان کے اندر, قدرتی بات ہے, تو پاکستان چل جائے گا. دیکھیں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, پھر بنتی ہیں, پھر ختم ہو جاتی ہیں. اسٹیٹ قائم رہتی ہے, اور اسٹیٹ نے قائم رہنا ہوتا ہے. بالکل. اور فوج جو ہے نا وہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ نے ختم نہیں ہونا. جس دن فوج ختم ہو جائے گی اسٹیٹ ختم ہو جائے جو گی. ایسے بڑا میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بری لگے, ٹھیک ہے, اگر PTI نہیں ہے پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یا پاکستان کو وہ نقصان نہیں لیکن ہوگا. اگین میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ان کا وجود بھی ضروری نہیں, ہوتا ہے. میں وجود ضروری بار ہے. بار ایک فلسفہ بیان کر رہا ہوں, وہ بڑا سمپل فارمولہ ہے کہ یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا, اور یہ جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا. آپ کو ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا. چوہر صاحب, یہ 6.5 لاکھ آرمی ایک دن کے لیے پاکستان سے غائب ہو جائے تو پاکستان کی حالت کیا اگین میں کہتا ہوں ختم ہو جائے گا نا, ختم ہو, اسٹیٹ ختم ہو جائے گی, اسٹیٹ ختم ہو جائے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیریٹیولی سب سے ضروری چیز ہے, اس پہ اگر آپ اٹیک کر رہے ہیں, اگر یا آپ کروایا نے جا ملک رہا ہے, کو تو آپ کون چلانا ہیں ہے, پھر؟ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو پھر بھی آپ کو سیاسی جماعتیں چاہیے آپ کو, یا تو پھر صاحب ٹھیک ہے, بالکل چاہیے, لیکن ابھی ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہوں. پھر ایک مستقل ماشاء اللہ لگا لیں, پھر چیک کر لیں کوئی 50 سال کے لیے. 100 سال زیادہ بہتر, جو میں حق میں رہوں گا. نہیں دیکھیں, نہیں یہ غلط ہے, نہیں اس طرح نہیں یار, یہ اس طرح ملک نہیں چلتا, یاد نہیں جو رکھو. صاحب بالکل ٹھیک چلو ہے. بہر اگلے ٹاپک پہ جاؤ یار. اب چلتے ہیں جی, اگلا ٹاپک ہمارا, نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ افغانستان کو پھر پاکستان نے دھمکی دی ہے, اور یہ کیوں دی ہے, کیا ریزن؟ خواجہ آصف صاحب نے انٹرویو دیا ہے فرانس 24 کے اوپر, اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمیں افغانستان کے اوپر حملہ کرنا پڑا تو ہم ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے. یہ جو عام طالبان یہ محسوس کر رہے ہیں نا کہ پاکستان اب بیک فٹ پہ ہے, تو وہ حملے نہیں کر رہا, برداشت کر رہا ہے, اور 2-3 حملے تو یہاں پہ ہو چکے ہیں. یہ جو امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا بڑا خوفناک ہوا,
اور اس کے بعد بھی پاکستان خاموش ہے. پھر باجوڑ کے اندر ملنگی پوسٹ کے اوپر حملہ ہو گیا, اس کے اندر ہمارے 11-12 جوان شہید ہو گئے. پھر یہ پی ایل اے جو ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے, اس کے بعد بھی پاکستان خاموش ہے. 12 شہروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, پاکستان اس کے اوپر خاموش ہے. تو طالبان کا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان بیک فٹ پہ ہے. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اسٹیٹ کی پالیسی دی ہے کہ جناب یہ آپ کو غلط فہمی ہے, ہم ایک حد تک برداشت کریں گے, اور اگر آپ نے اس برداشت کی لائن کو کراس کیا تو پھر ہم دوبارہ حملہ کریں گے. اب یہ حملہ پاکستان کیوں نہیں کر رہا؟ کہ بہت سارے دوست ملک ہیں جو طالبان کو انگیج کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان اور طالبان کے درمیان جو دوریاں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان نے یہ سپیس دی ہے ان کو کہ آپ ٹھیک ہے آپ کریں, اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر راضی نہیں ہوتے تو آپ کہیں گے تو پھر آپ ہماری سپورٹ کریں یا پھر آپ نیوٹرل ہو جائیں, پھر ہم بدلہ لے لیں گے اپنا. تو صحیح. پاکستان جو ہے نا وہ تیار بیٹھا ہوا ہے. اب جو ہی یہ نیگوشیشن جو ہے وہ کسی منطقی نتیجے پر پہنچتی ہے تو اس کے بعد پاکستان اپنا لائے عمل کا اعلان کرے گا. بالکل صحیح ہے. انڈیا کے حوالے سے بھی ایک بات. انڈیا, انہوں نے کہا جی انڈیا کے ساتھ جنگ کا امکان آج بھی موجود ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جی جنگ نہیں ہوگی, کیونکہ انڈیا تیاری کر رہا ہے اور ہم اس سے زیادہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے, یہ تو ہمارا ایک سٹینڈنگ قسم کی فلاسفی ہے, ایک سٹینڈنگ قسم کی انفارمیشن ہے, سٹینڈنگ ہمارا ایک پروگرام پوزیشن ہے ہماری. ایک پوزیشن ہے کہ جناب انڈیا چھیڑ چھاڑ کرے گا تو ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا, بالکل تو صحیح. پاکستان چھوڑے گا نہیں اس معاملے میں. بالکل صحیح ہے. اچھا چوہے صاحب, باجوڑ کا آپ نے ذکر کیا, جہاں حملہ ہوا ہے وہاں پہ ایک فوٹیج سامنے آئی ہے, ذرا اس کا بتا دیں. یہ وہ آئی جی ایف سی ہیں, یعنی کہ خیبر پختونخوا کے آئی جی ایف سی ہیں, میجر جنرل عمران سرتاج ان کا نام ہے. بلنگی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا, تو یہ مہمت کے علاقے کے اندر انہوں نے موٹر سائیکلوں کے اوپر گشت کیا وہاں پہ, اور یہ بھی ہیں, پھر ان کے اپنے آفیسرز بھی ہیں, اور انہوں نے سڑکوں کے اوپر گشت کر کے لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ویجیلنٹ ہے, فوج آپ کے ساتھ ہے. اور اس سے بہت زیادہ اچھا امپریشن پڑا ہے. مہمت ایجنسی میں لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا, جو خوف تھا اس کے اندر بڑی کمی آئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیفٹی کا اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا ان کو, کیونکہ آج کل حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جس جرأت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اس سے لوگوں کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دوسرے علاقے ہیں ان کے اندر بھی اس ٹائپ کی یہ ڈرل کی جائے گی تاکہ ایک کانفیڈنس لوگوں کو دیا جا سکے رمضان کے مہینے میں. بالکل صحیح. تو یہ میجر جنرل عمران سرتاج صاحب کی بہادری تو ہے, ان کی بہادری بہادری ہے, بالکل ہے. تو یہ تھے وہ بہادر جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے تھے. اب چلیں گے جی نیکسٹ سٹوری پہ, کہ پاکستان کے تعلقات ایران سے کچھ بگڑ نہیں کہہ سکتے ہم, یہ کہہ سکتے ہیں کچھ ہلکا سا اگر فرق آیا تو اس کی ریزن کیا ہے. یہ بڑی ایک زبردست سٹوری ہے. امریکہ اور ایران کی جنگ بھی اس کے اندر شامل ہے, پاکستان کا کردار بھی شامل ہے, باقی ممالک بھی اس میں شامل ہیں. یہ جانتے ہیں یہ کیا. اب دیکھیں, جب اٹیک کیا تھا اسرائیل نے ایران کے اوپر اور پھر امریکن نے اس کے اوپر کیا تھا, تو 4 ملک تھے جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. سعودی عربیہ نے, قطر نے, ترکیہ نے, پاکستان نے. اور امریکنز کو ان کو سمجھا کے اور انہوں نے وہ جو انٹینسٹی تھی اس کو کم کیا تھا, اور پھر اسرائیل کے اوپر پریشر بھی ڈالا تھا ہر لحاظ سے, ہر فورم پہ, اور اس کے بعد اسرائیل بھی بیک فٹ پہ گیا اور امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا. اور پھر نیگوشیشن کے اندر بھی ان چاروں ملکوں نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. بلکہ ایران نے تو قطر کے اوپر حملہ بھی کیا تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہاں جی, ہوگا. الحدیدی ایئر بیس پہ. لیکن اس کے باوجود بھی قطر نے بہت اہم کردار ادا کیا سارے معاملے میں. اب جب یہ دوبارہ حملوں کا سٹارٹ ہوا جو فیز, اور امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھیجا اور ٹینشن بڑھنا شروع ہوئی, تو اس دوران دوبارہ ان ملکوں نے درمیان میں آ کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. اور ابھی تک اگر ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوا تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے ملک ریزسٹ کر رہے ہیں. کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو سپورٹ کر رہا ہو امریکہ کو. تو امریکہ سپورٹ کے بغیر یہاں پہ مستقل نہیں رہ سکتا, یہ یاد رکھیں, کیونکہ یا تو ترکیہ ملے گا, یا سعودی عرب ملے گا, یا قطر ملے گا, یا پھر پاکستان ملے گا, کیونکہ یہ سب اس علاقے کے ملک ہیں. یہ امریکہ کو سپورٹ کریں گے تب ہی امریکہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا سکے گا. اور یہ مقامی اگر حکومتیں, مقامی ملک جو ہیں جو اس خطے کے ہیں, وہ اگر سپورٹ نہیں کرتے امریکہ کو, تو امریکہ یہاں پہ کوئی بڑا آپریشن لانگ ٹرم نہیں کر سکے گا. اور یہ ملک جو ریزسٹ کر رہے ہیں, تو اب اس کے دوران یہ فیصلہ ہوا تھا کہ استنبول کے اندر مذاکرات ہوں گے, اور جو ترکیہ ہے وہ اس کی میزبانی کرے گا. دوسرے ملک جو ہے آبزرور کے طور پہ اس کے اندر آئیں گے, اور ایران کی قیادت اور امریکن جو لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر جو ایران تھا اس نے کہا نہیں جی ترکیہ تو ہمیں مناسب نہیں لگتا, آپ عمان کے اندر شفٹ کریں, کیونکہ ان کے پہلے بھی عمان کے اندر ہی مذاکرات ہو رہے تھے مسقط میں, جو لاسٹ ٹائم جنگ ہوئی, جو لاسٹ ٹائم جنگ سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس دوران پھر یہ امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ آپ پاکستان درمیان میں آئے گا.
اور پاکستان نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم بالکل سپورٹ کریں گے اور ہم ساتھ آئیں گے۔ پھر اچانک ایران نے اس طرح کیا کہ پاکستان کو بائی پاس کر دیا، اور اس کے بعد عمان میں انہوں نے ڈائریکٹ اپنے مذاکرات سٹارٹ کر دیے۔ اب عمان جو ہے وہ امریکہ کے بہاف پہ ایران کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے، ڈائریکٹ امریکہ ان میں انوالو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اچانک جب یہ ہوا اور وہاں پہ ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ جائیں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں نظر آئے تو لوگوں نے بڑا حیرت کا اظہار کیا۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ جی وہ ایران نے پاکستان کو خود ہی نکال دیا تھا سارے معاملے میں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ 4 ملک جو ہیں اب فاصلے پہ چلے گئے ہوئے ہیں، اور وہ اب کھل کے ایران کی سپورٹ نہیں کر رہے، اور اس سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور جو مذاکرات ہیں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے۔ اور اگر الٹیمیٹلی وہاں پہ پھر اس کا امریکہ کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو یہ 4 ملک مذمت ضرور کریں گے، لیکن جس طرح انہوں نے کھل کے ایران کا ساتھ دیا تھا اب شاید اس طرح کھل کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اس چیز کو فیل کر رہا ہے ایران کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ ایران میں 2 گورنمنٹس ہیں، ایک پاسداران ہے جن کو ظاہر لیڈ کر رہے ہیں آیت اللہ خامنہئی صاحب، اور دوسری جو نا پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ۔ تو اب جو ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے بڑی حماقت کی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسعود پزشکیان ہاں جی، وہ اور پھر جو اب عراقچی صاحب ہیں، عباس عراقچی صاحب، وہ سب فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کر دی ہے۔ لیکن جو پاسداران ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں ڈٹ کے لڑنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ ایک کرائسس سا پیدا ہو گیا۔ اب یہ سارے ملک جو ہیں یہ ان کا دل کھٹا پڑ گیا ہے ایران سے کہ انہوں نے کیا کیا، اور ایران کے اندر بھی خود بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور کیچ بھی ہے، وہ کیچ یہ ہے کہ جیسے کہ آیت اللہ خامنہئی نے کل بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ ہم امریکہ کے جو بیری بیڑا ہے اس کو تباہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے۔ لیکن وہ شاید ایران کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر ان کے بحری بیڑے پہ حملہ ہوگا تو یہ نیوکلیر ویپن استعمال کریں گے۔ اور اس کی بڑی چھوٹی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو جاپان تھا نا، جاپان نے یہی غلطی کی تو اس نے پرل ہاربر کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جب پرل ہاربر کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر جاپان کو نیوکلیر فیس کرنا پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ امریکن سے ان کی پالیسی ہے، وہ یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت زیادہ، بلکہ انہوں نے اپنے خطرات بڑھا لیے ہیں انہوں نے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو صاحب استنبول میں مذاکرات ہونے تھے، وہاں سے یہ نکل گئے، انہوں نے نہیں کیے مذاکرات، اور یہ سارے ممالک اب ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایران کو بہت بڑی بیوقوفی نہیں کر رہا؟ حماقت کر گیا، حماقت کر گیا پاکستان جس نے اتنا ساتھ دیا پچھلی دفعہ، اور میرا خیال امید ہے لیکن کہ اس کے باوجود پھر دوبارہ اسلامی ملک ساتھ دیں گے، وہ نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ یہ وہ حماقت ظاہری ہو بات یا غلطی ہو یا زیادتی ہو یا ظلم ہو۔ بالکل ٹھیک۔ چلے آپ چلتے ہیں جی لاسٹ ٹاپک پہ۔ لاسٹ ٹاپک پہ جی پاکستان کی عزت پہ بٹا لگایا جی، کس نے لگایا، وجہ کیا تھی، یہ جانتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے، پاکستانی ہاکی ٹیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہاکی ٹیم ہے، اس کا کرائسس بنا ہوا ہے کہ انہوں نے پلیئرز نے وہاں پہ جا کے آسٹریلیا کے اندر 4 میچ کھیلے، 4 کے 4 میچ ہار گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیوز لگائی کہ دیکھیں ہم برتن دھو رہے ہیں، ہم باتھ روم دھو رہے ہیں، ہم بسوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے یہ بیگ پڑے ہوئے ہیں، ہم پہنچ نہیں پا رہے گراؤنڈ پہ، ہم ہوٹلوں میں نہیں پہنچ پا رہے، ہمارے ہوٹل کینسل ہو گئے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ انڈین میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا تھا، پھر اس کے بعد ہماری ٹیم مکر گئی کہ نہیں جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے پھر کیپٹن صاحب نے لاہور ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی ساری ویڈیو ٹھیک تھی، اور ہم کیسے میچ کھیلتے کہ ہم تو صرف برتن دھوتے رہے یا باتھ روم دھوتے رہے۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے برتن دھونا یا اپنا واش روم دھونا اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، اور یہ میچ سے نہیں روکتے آپ کو اگر آپ اپنے برتن اٹھا کے، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں مل رہا یار کھانا بنانے میں یا کھانا کھانے میں یا برتن دھونے میں کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور ایسا تو نہیں ہے کہ میچ کے دوران آپ کھانا پکاتے رہیں، وہ تو ظاہر ہے فالتو وقت میں آپ کرتے رہے نا۔ لیکن کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے پاکستان کے اندر، ہمیں اپنی شٹ صاف کرنے کے لیے ایک اور بندہ چاہیے ہوتا ہے، جو اکثر کہتا ہے لوگوں کو کہ گند صاف کرنے والا چوڑا نہیں ہوتا، گند ڈالنے والا چوڑا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم گند ڈال کے نا تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں کوئی اور صاف کرے گا، ہمیں عادت نہیں ہے نا ان چیزوں کی۔ اب گورا جو ہوتا ہے نا اس کو بڑی عادت ہوتی ہے، اب دیکھیں گورے جو ہوتے ہیں نا وہ کھانا بھی کھا لیں گے، کھانا بنا بھی لیں گے، واش روم اپنا صاف کر کے نکلیں گے، اور اپنا سامان بھی اٹھا لیں گے، اور اگر انہیں بس پہ بھی جانا پڑے چلے جائیں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور میچ بھی ٹھیک کھیل لیتے ہیں وہ، ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو سب جو اچھا گیمز ہے دوسری چیز، اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، گیمز کے جو کھلاڑی کہیں پہ بھی جاتے ہیں نا، چاہے کوئی بھی گیم ہو، انہیں ہوٹلز ہی ملتے ہیں اور ان کا نہیں فوکس اس کا نہیں، دیکھو اس کے اندر دوسری ایک چیز، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر حرج کوئی نہیں، اگر وہ کر بھی لیا نا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف ہم نے
پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ایک تو مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے, اور یہ بیسیکلی جو ہاکی فیڈریشن ہے ان کے جو کپتان, ان کے جو پریزیڈنٹ ہے طارق بھوٹی صاحب, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی میں ان کو فارغ کرنا چاہتا تھا لیکن میں ان کو فارغ نہیں کر سکا, اور پوچھتے رہے کہ کیوں نہیں کر سکے, تو بس انہوں نے اشارہ کیا, وہ اشارہ ایک مخصوص قسم کا ہوتا ہے جی, انہوں نے رکھا ہوا ہے, جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہی فارغ کریں گے. ویسے تو یہ طارق بھوٹی صاحب وہ فارغ ہو رہے ہیں, اچھا, بلکہ ساری کی ساری مینجمنٹ فارغ ہو رہی ہے, پوری فیڈریشن کی مینجمنٹ پوری فیڈریشن کی مینجمنٹ فارغ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فارغ ہو رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کا احتساب بھی ہو رہا ہے, اور ان کو پیسے جو پرانے پیسے جو انہوں نے ضائع کیے وہ بھی واپس کرنے پڑیں گے ان کو. کتنے پیسے سے؟ بہت زیادہ پیسے ہیں, اور اس معاملے میں ہے نا وہ بھی ہے بہت. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ جب ویزوں کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا تو ویزوں کا جو فارم تھا وہ ٹھیک فل نہیں کیا ہوا تھا, اس لیے ویزے وقت پہ آئے نہیں. پھر وزارت خارجہ کی طرف دوڑے, پھر وزارت خارجہ انوالو ہوئی, پھر انہوں نے ہائی کمشنر کی منت کی, اور منت کر کے ان کو ویزے دیے. اب 2 فروری کو انہوں نے نکلنا تھا, 4 فروری کو انہوں نے وہاں پہ پہنچنا تھا, 5 تاریخ تک ویزے نہیں آئے, اور جب نہیں آئے تو پھر وزارت خارجہ بڑی دوڑی بھاگی. بہرحال انہوں نے بڑی مشکل سے ویزوں کا بندوبست کیا. پھر 5 فروری کو یہ نکلے, 7 فروری کو یہ وہاں پہ پہنچے, لیٹ پہنچے, اور 2.70 کروڑ کی جو اس سے پہلے انہوں نے ٹکٹیں خریدی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے ان کو ری شیڈول کروانا پڑ گیا, کچھ واپس کرنے پڑ گئے پیسے, کچھ ایکسٹرا ڈالنے پڑ گئے, کوئی فلائٹیں مہنگی ہو گئی تھی, تو 1 کروڑ روپیہ اضافی بجٹ جو تھا ان کو لگانا پڑ گیا. 3 کروڑ 70 ہو گیا, 3 کروڑ 70 ہو گیا. پھر $50,000 کا ایک چیک دیا ہوا تھا ان کے لیے کہ جو وہاں پہ کھانے کا بندوبست کرنا ہے, اور ان کو ٹی اے ڈی اے دینا ہے, ہر کھلاڑی کو $150 روزانہ دینے تھے. اچھا, وہ جو $50,000 کا جو چیک تھا وہ غائب ہو گیا, اس کی سمجھ نہیں آئی کہ کون کھا گیا, کدھر چلے گئے. پھر ہوٹل کینسل ہو گیا جب یہ وہاں پہ پہنچے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایئر بی این پی کیا, اور وہاں پہ انہوں نے فلیٹس لیے, اور اس کے اندر ایک ایک کمرے میں 6 بندے ٹھہرائے انہوں نے. اور جب ایئر بی این پی ہے, وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کھانا کھا لیں گے, یا وہاں پہ بریک فاسٹ کا بندوبست نہیں ہوتا, وہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. تو پھر ان کو خود وہاں پہ کرنا پڑا, قدرت سی بات ہے. صحیح. پھر یہ دور تھے وینیو سے, پھر وہاں پہ ٹیکسیاں لینی یا پھر دوسرا بندوبست کرنا, اس میں بہت وقت ضائع ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برتن دھونے میں یا واش روم دھونے میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ جو ان کے ساتھ مس مینجمنٹ ہوئی, لیٹ گئے, ہوٹل نہیں دیا گیا, ایئر بی این پی پہ کیا گیا, وہاں پہ ظاہر ہے کوئی چیز بندوبست نہیں ہے, وہ زیادتی ہے. ٹرانسپورٹ اگر ان کو نہیں فراہم کی گئی تو وہ بھی بڑی زیادتی. تو اس سے یہ ہاکی کا بیڑا غرق ہو گیا, ہماری ٹیم کا بیڑا غرق بھی ہو گیا, پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی. لیکن بہرحال انکوائری ہو رہی ہے, اور اس انکوائری کے بعد جو ہے نا مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے. ان کا کوچ بھی جائے گا, ان کی مینجمنٹ بھی جائے گی, پھر جس کے پاس $50,000 تھے اس کا ظاہر ہے اس کا احتساب بھی ہوگا. پھر جو پیسے خرچ ہوئے اس کی منی ٹریل جو ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, بلز ان کے پاس نہیں ہے, جعلی بل بنا رہے ہیں یہ, تو یہاں سے بھی پکڑے جائیں گے. تو یہ کام لمبا ہو گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہی بار اس کو ذہن میں رکھ کے جتنی فیڈریشنز ہیں ان سب کی سکروٹنی ہونی چاہیے, اور وہاں پہ اگر کوئی نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو فارغ کرنا چاہیے, اور وزارت خارجہ جو ہے نا اس کے اندر ایک پراپر دفتر بنا دینا چاہیے سب کے ویزوں کے لیے, کہ کسی نے بھی سپورٹس کے لیے باہر جانا ہے تو وزارت خارجہ ہی اس کا ویزا اپلائی کرے گی, تاکہ ہر چیز جو ہے نا کرسٹل کلیئر ہو. بالکل صحیح. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹو رہا ہوگا. بعض واقعات ہونا ضروری ہوتے ہیں تاکہ گھنٹی بجے آپ کی آنکھ کھل رہی ہے. ہاکی کا واقعہ ایسا ہی واقعہ ہے, پوری ہاکی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. ہو سکتا ہے اس برے واقعے کی وجہ سے ہماری ہاکی ری ویمپ ہو جائے, اور جیسے چوائے صاحب نے کہا کہ تمام فیڈریشنز کو ری ویمپ کر دیجئے, ہم کسی کھیل میں کوئی بہت اچھے نہیں رہ گئے. تو لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجئے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.